देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद अहम और चीदा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की 2-3 खबरें जो है बड़ी, आप उसमें वीडियो करते हैं, फिर उसके बाद अगली जो वीडियो करूंगा जिसके अंदर मैं तफसील से बयान करूंगा कि इमरान खान साहब को ये जो सारी सजाएं मिली हैं ये किस वजह से मिली है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तमाम तफसीलात जो है आपको आगाह करने की कोशिश करूं कि इमरान खान साहब का बेसिकली कसूर क्या है। बहरहाल के इमरान खान साहब को कल एक सजा मिली, 10 साल की सजा मिली जो साइफर केस था उसके अंदर, और उसमें भी इमरान खान साहब को जो हक दिफा ना दिया गया। और इसी तरह जो आज मामलात हुए हैं इस वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात करते हैं। वो बाकी जो चीजें हैं वो दूसरी वीडियो के अंदर बात करूंगा। इमरान खान साहब के साथ कल भी मामलात ये हुए। एक तो पहले जो इमरान खान साहब के वकला थे उनको साइड पर किया गया, और जो मुर्तजा अब्बासी साहब के असिस्टेंट थे वो सरकारी वकील थे, वो सरकारी वकील लाकर इमरान खान साहब के लिए खड़े कर दिए गए। जो अहम तरीन गवाह थे आजम खान साहब या दूसरे तीसरे जो लोग थे उनको लाया गया, और उनके ऊपर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके ऊपर उन्होंने बहस ना की, क्यों उनकी वो तैयारी नहीं थी। फिर जो सरकारी मुलाजमीन थे जिनके पास इमरान खान साहब ने जो बताया कि जिनके पास साइफर था और वजीर आजम जो वो कागज नहीं संभालता, मगर जो थोपा गया इमरान खान साहब पर बात वो वही होगी, पानी गदरा करने वाली बात होगी। वो शेर जो है वो बकरी के बच्चे को कह रहा था कि तुम पानी गदरा कर रहे हो, तो उसने कहा मैं कैसे गदला कर रहा हूं। उसने कहा तुम गदला कर रहे हो, तो उसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने कहा पानी तो तुम्हारी तरफ से आ रहा। उसने कहा भाई मेरी मर्जी, मैं शेर हूं जंगल का, बस ये जंगल के शेर का जो हुक्म है उसके तहत ये सारे निजाम चल रहे हैं। और शेर जो है वो इस वक्त उसकी पांचों घी में सर कड़ाई के अंदर है। तमाम निजामदीन जो है उसका कदमों में बोझ है। बहरहाल के इमरान खान साहब को कल जो 10 साल सजा हुई उसके ऊपर इमरान खान साहब मुस्कुराए, और इस निजाम के ऊपर वो मुस्कुराए कि ये कैसा निजाम है कि इस पाकिस्तान के अंदर जिस आदमी ने पाकिस्तान से मोहब्बत की, कायद आजम से लेकर इमरान खान साहब तक जो हिस्ट्री है वो मैं बताऊंगा थोड़ी सी दूसरी वीडियो के अंदर। वो जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत की, पाकिस्तान को एक मकाम दिलाने की कोशिश की, वो गद्दार भी ठहरा, वो जेल में भी गया, वो कत्ल भी हुआ, ये सारा कुछ हुआ। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर जो तोशाखाना वाला केस था, ये केस एक किस्म का उड़ गया था, मगर इसको फिर जिंदा किया गया, बार बार 3 दफा जिंदा किया गया। इसके ऊपर मोहसिन शाहनवाज राजा साहब जो सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने स्पीकर जो उस वक्त के स्पीकर थे राजा परवेज अशरफ साहब, उनको कंप्लेंट की। उन्होंने एक केस तैयार किया। केस बिल्ड करने के बाद उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन साहब की तरफ भेजा। इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो इमरान खान साहब के मतलब जो नजरियात रखते हैं उसके मतलब कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो तौहीन अदालत मैंने सुनी थी। फिर अब आपको इस दौर के अंदर इलेक्शन कमीशन साहब की तौहीन भी सुननी पड़ी, बिलावल साहब की तौहीन भी सुननी पड़ी, और इसके अलावा आगे पता नहीं पाकिस्तान में क्या कुछ होना है। ये सारे काम करने के बाद बहरहाल के उन्होंने जो केस है वो मौजूद अदलिया की तरफ रेफर कर दिया गया। फिर उसके ऊपर जो है अता तारड़ साहब का भी इसमें बहुत सारा कमाल है, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। राणा सनाउल्लाह साहब का भी बहुत काम है, उन्होंने वो भी एक वकील है, उन्होंने बहुत सारे मशवरे दिए। ख्वाजा आसफ साहब इसमें बहुत डीपली जो है इन्वॉल्व रहे हैं। ये सारे लोग हैं, जो क्रीम थी, मलाई थी, ये इमरान खान साहब को सजा दिलाने के अंदर अहम किरदार अदा किया। जरदारी साहब ने भी एक दफा कहा था ये जेल में भी जाएगा, इसको सजा भी होगी। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, इसी तरह मरियम नवाज साहबा ने कल भी एक जलसे के अंदर कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसकी 76% पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत, ये एक दहशतगर्द तंजीम है। वो जब आप जो गुजरांवाला के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, हौसला है भाई उन लोगों का जिन्होंने आपसे इतनी बातें भी सुनी और फिर आपको जो है वो हाथ के ऊपर फूलों की तरह भी रखा। माशाल्लाह, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहता। बीबी साहब जिनके मतलब बहुत सारे जो सहाफी थे ये इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगी, ये इमरान खान साहब के साथ दगा कर रही। कभी कहा गया कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए डील मांगती फिर रही है, यानी कोई गंद जो है वो उनके ऊपर थोपने के ऊपर नहीं छोड़ा गया। फिर वो ले आए उनके खाबर मानिका साहब को ले आए, फिर इनके नौकर को ले आए, ओन चौधरी साहब को ले आए, और इसके अलावा कितना कुछ जो है इमरान खान साहब पर गंद फेंकने की कोशिश की। बहरहाल के आखिर वो अपने मकसद के अंदर वो कामयाब हुए। आज इमरान खान साहब को तोशाखाना के अंदर 14 साल सजा हो गई। मुशरा बीबी साहबा जो है वो उस निजाम के सामने उन्होंने एक दफा फिर अपने शौहर के साथ वफा करते हुए उन्होंने साबित किया कि अगर मेरा शौहर दलेर और साबित कदम है तो मैं भी उसकी वाइफ हूं। अपना जो बैग है वो बंद किया और लेकर वो अडयाला जेल पहुंच गई, और जराये के मुताबिक अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो आखिरी खबरें थी उसके मुताबिक जो उनका मेडिकल हो गया था,
لیکن اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ سیل میں رکھا گیا ہے یا عمران خان صاحب سے الگ جو ہے سیل کے اندر رکھا گیا ہے. بہرحال کہ مراد سعید صاحب جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے پیغام دیا تھا کہ جا کر عمران خان صاحب سے بات کرو کہ ہماری بات مان لیں، ورنہ ہم پھر آپ کے اوپر کیس بھی بنائیں گے، آپ کے اوپر تمام کچھ کریں گے. اور اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو بھی کیسز کے اندر لپیٹا جائے گا. تو یہ مراد سعید صاحب نے آج بات کی ہے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ پلانٹڈلی ہوا، اور آنے والے وقت کے اندر مزید جو ہے وہ کام کیے جائیں گے. یعنی کیسز اور بھی 2-3 پڑے، وہ عدت کیس پڑا ہے، اور کچھ بنائیں گے تاکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رہیں. یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب نے کتنا جیل کے اندر رہنا ہے. یہ جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں، یہ میرے خیال میں 1.5 سال کے بعد یہی فارمولے جو ہیں عمران خان صاحب پر جو آج استعمال ہو رہے ہیں، یہ سارے فارمولے ان پر استعمال ہوں گے. یہ میری بات آج کی ویڈیو میں کہی ہوئی، آپ بات یاد رکھیں. بہرحال کے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، وہ اس کی تفصیل بتائیں گے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. باقی 2-3-4 خبریں اور ہیں اس کے ساتھ. توشہ خانہ کیس میں تو وہی وکیل تھے جو پہلے تھے، لیکن جو وکلا کی چینج کرنے کی بات ہے یہ درست نہیں ہے. جہاں تک مجھے علم ہے اور جہاں تک میں نے ریکارڈ دیکھا ہے اس میں بڑا کلیئر بات ہے کہ جو وکیل شروع سے تھے وہی وکیل ہیں. کھوسا صاحب جو ہیں وہ اس میں وکیل ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل وکیل ہیں وہ اس کو وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے، وہ ایڈیشنل وکیل ہیں، یعنی مزید اضافہ کیا اس ٹیم میں. وہ جو وکیل ہیں وہ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ ٹرائل میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ٹرائل میں کوئی ڈیلے نہ ہو. وکیل انکریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا بھی جرا کر سکے، یہ مقصد تھا. وہ الٹا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ہم کوئی ڈیلے کر رہے ہیں. یہ توشہ خانہ کیس کی آپ بات سنیں، آپ دیکھیں گے شروع کب ہوا تھا. 9 جنوری کو. آج کیا دن ہے؟ آج 31 جنوری. یعنی صرف 27-28 دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے. پاکستان میں کتنے ٹرائل ہیں جو 28 دن میں کنکلوڈ ہوئے ہیں؟ ڈیلے تو ٹرائل تو آپ 5-6 سال چلتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈیلے. 29 دن یا 27 دن میں کون سے ڈیلے کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا آپ نے ڈیلے کر دیا کہ آپ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کراس ایگزامینیشن آپ کی جیرا بھی ختم کر دیں گے، آپ اجازت ہی نہ دیں کہ آپ اپنی شہادت لے کے آئیں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کا وکیل ایک دن بیمار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگلے دن اجازت نہیں ہے کہ وہ پیش بھی ہو سکے. یہ اس قسم کی آپ نے کہاں دیکھا ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، تاریخ میں اس طرح کی کیسز؟ وہ ابھی صبح جب ادھر آیا اطلاع وہاں پہنچی کہ ہم نے یہ اپلیکیشن ہے اور ہو سکتا ہے آج فکس کر دیں، تو وہ انہوں نے صبح ہی آرڈر اناؤنس کر دیا. اب وہ آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے، ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرا کر سکیں. دوسری ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی گواہ پیش کر سکیں. تیسری ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان قلم بند کرتے ہیں، اس بیان کے جو ایکیوز جو ہوتا ہے، ملزم جو ہوتا ہے، اس کا بیان اگر قلم بند نہیں کریں گے تو آپ ججمنٹ یا فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے. وہ ابھی تک کل شام تک، کل رات تک ابھی تک قلم بند نہیں ہوئے تھے بیان، ابھی تک بیان نہیں دیے گئے تھے، صبح بھی نہیں دیے گئے، ان کے بغیر ہی ججمنٹ اناؤنس کر دی. تو یہ اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا پہلے کیس میں بھی یہی ہوا، آپ نے دیکھا یہ دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا. تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں، ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا. اب ہم نمبر 1 تو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کاپی دی جائے، اور نمبر 2 ہم فائل کریں گے اپیل، اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے. اور امید یہ ہے کہ اتنا آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اتنا مس ٹرائل ہے، اتنا آبویس ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپینڈ ہو جائے گی بہت جلد، سزا بھی اور کنوکشن بھی. اگر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہے، اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ توشہ خانہ والے کیس جو ہے اس میں بہت سارے جو ہے بڑے بڑے برج جو ہیں جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، وہ برج سارے جو ہے وہ اس کے اندر پھنستے ہیں. اس کے اندر آپ لگا لیں نواز شریف صاحب جنہوں نے BMW لی،
ان کے متعلق مبینہ طور پر دو گاڑیوں کا ان پر الزام ہے. آصف علی زرداری صاحب ان کے اوپر جو ریکارڈ کے مطابق جو باتیں بتائی جا رہی ہیں مبینہ طور پر اس کے اندر بھی وہ ان کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اور ساری جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے متعلق جو ہے وہ بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ ایک خبر جو منصور علی خان صاحب کی لیک ویڈیو آئی تھی اس کے اندر جو بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس بھی ایک مرسڈیز تھی جو انہوں نے استعمال کرنے کے بعد پھر وہ بیچی یا نہیں بیچی یا جو بھی کیا، لیکن عمران خان صاحب پر یہ تمام جو ملبہ ڈالا گیا. اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے ان کے اوپر ہار کا ایک کیس ہے اور سرکاری ملازمین ہیں جن میں جو اچھے والے لوگ ہیں ان کے بھی ہیں، جو بہت سارے معزز عدلیہ کے لوگ ہیں، بہت سارے اور جو ہیں شاہ خاقان عباسی صاحب انہوں نے بھی گھڑیاں بہت ساری لی ہوئی ہیں. بہت سارے صحافی ہیں جو اس وقت جو عمران خان صاحب کے ناقد بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بھی گھڑیاں لی ہیں. یہ سارے توشہ خانے والے جو کیس ہیں جس کا اب ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے یا کاغذات گم ہو گئے، یا ریکارڈ گم ہو گئے، یا جو حکومتوں کے ساتھ معاہدے ہیں اس میں وہ خلل پڑے گا، یعنی ہماری عزت میں فرق آئے گا. تو یہ سعودی عرب کے ساتھ جو یہ تحفہ عمران خان صاحب کو جو دیا تھا یا جس ملک سے بھی ملا تھا اس کے اوپر وہ اس ملک کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب نہیں ہوئے، یہ وہی پانی گزلا کرنے والی بات ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے. وہ سوال کہاں ہے جو نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی، وہ سوال کہاں ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے گاڑیاں لی، وہ سوال کہاں ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے انہوں نے ہار لیا. سب سے افسوسناک خبر جو ہوئی ہے وہ ریحان زیب کو جو ہے باجوڑ ایجنسی کے وہ نوجوان تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی تھے، ورکر بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ الیکشن کے اندر بھی متحرک تھے، ان کی شہادت ہوئی، ان کو قتل کیا گیا. ان کے 3 ساتھی جو ہے وہ اس وقت زخمی ہیں. اب اس کے اوپر 2 3 4 قسم کی مختلف رائے آ رہی. ایک وہ کچھ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں وہ اپنی مخالف پارٹی کے اوپر لگا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ وہ آپس کی جو چپکلش ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں انہوں نے یہ واردات ڈالی ہے جس کو یوں کہہ لیں کہ ٹکٹ کا جھگڑا. اس کے متعلق کوئی ابھی حاتمی رائے تو نہیں قائم کی جا سکتی. اس کے والد صاحب کی آہو بقا تھی، اپنی جوان بیٹی کی لاش دیکھ کر وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ایک نوجوان بچے کی جو ہے لاش وہ جب باپ کندھا دے کر جنازگاہ تک لے کے جائے گا، قبرستان تک لے کے جائے گا، منو مٹی کے نیچے دفن کرے گا اور اس کے بعد اس کی یادوں کے سہارے وہ زندہ رہے گا. یہ سب سے دردناک کہانی. اور جو بیچارے معذور ہو گئے جن کو گولیاں لگی ہیں وہ تمام عمر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر وہ اس درد کو، اس ریحان زیب کو جو ہے وہ یاد کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو اگلی بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے متعلق ایک فیصلہ آیا تھا، معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے تھے، کچھ جو معزز بینچ تھا 2 رکنی ساتھ ان کے، انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی کے اندر جو بینچ بنا تھا، پھر وہ ہیئرنگ ہوئی اور جو کچھ وہاں پر جو سوال و جواب ہوئے تو اس میں معزز چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسی صاحب اور دیگر جو جج صاحبان ہیں، محترم جج صاحبان، انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے چمکنی کا علاقہ کیوں مختص کیا، کیوں چھپ چھپا کے آپ نے الیکشن کروایا. یہ بہت سارے سوالات تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو اپنی پارٹی کو بچانا چاہتی ہے، جو بلے کا نشان تو اب گیا، اب پارٹی کی حیثیت سے یہ جو الیکشن کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے تاکہ یہ بعد میں باضمیر نہ ہو جائے اور یا آزاد تصور نہ کیے جائیں، اس سلسلے کے اندر الیکشن کمیشن صاحب سے کچھ مشاورت کرنے کے بعد، کچھ جو اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کا دوبارہ پروگرام بنایا. آج ان کا جو پروگرام تھا وہ ان کا جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد کے اندر وہاں پر انہوں نے جانے کی کوشش کی. بابر اعوان صاحب بھی گئے لیکن بابر اعوان صاحب جو ہے ان کو بھی روک لیا گیا، باقی جو لوگ گئے شرکا گئے ان کو بھی روک لیا گیا. صرف چند گارڈ جو ہے ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. پولیس نے چاروں طرف سے دفتر کو گھیر لیا. اسی طرح کوئٹہ کے اندر ہوا، اسی طرح کراچی کے اندر ہوا، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے اس کے مطابق. بہرحال کہ پاکستان تحریک انصاف نے ورچوئل طریقے سے پھر تمام جو اپنے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ایک پروگرام لاہے عمل جو ہے ترتیب دیا. رؤف حسن صاحب جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بنیں گے اور اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب کو ذمہ داریاں جو ہے الیکشن تک وہ ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو تاحیات بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے ان کو عہدہ دیا گیا ہے. ابھی اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب ہیں کیئر ٹیکر چیئرمین، وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے عمران خان صاحب نے آرڈر کیے ہوئے.
بہرحال کے سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ بہت سارے سوالات جو اس دن اٹھائے گئے تھے اس کے سوالات کا جواب آج مل گیا. اب پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ معزز سپریم کورٹ جو ہے ان سے رابطہ کرے اور جو ویڈیوز ایویڈنس ہیں وہ جناب جا کے معزز اس بینچ کے سامنے معزز سپریم کورٹ کے سامنے جا کر پیش کریں تاکہ صورتحال جو واضح ہو. الیکشن کمیشن صاحب جو ہے ان کو جا کے بتایا جائے کہ سر ہم کیسے الیکشن کروائیں, کون سی جگہ کرائیں, یا تو الیکشن کمیشن سے کوئی دفتر یا ہال کرائے پہ لے لیں یا معزز سپریم کورٹ کے سرپرستی کے اندر یہ الیکشن کروایا جائے, تب جا کر یہ معاملات جو ہے وہ مجھے تو صحیح ہوتے ہوئے لگتے ہیں. بہرحال کہ اس کے اوپر اب 7 دن کا ٹائم دیا گیا اور 7 دن کے ٹائم کے اندر اندر یہ جو الیکشن ارینج ہو جائے گا.